Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, मैं हूं नजीब अहमद और प्रोग्राम वोट नामा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। प्रोग्राम वोट नामा पावर 99 के रेडियो नेटवर्क से भी आप सुनते हैं। उसके अलावा ये प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और आरएनएन के बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के ऊपर भी आप देखते हैं। रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के इस प्रोग्राम के साथ आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और राना रियाज साहब। राना रियाज सईद साहब आज हमारे डॉक्टर साहब मिसिंग हैं, मौजूद नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि उनकी कमी को पूरा करें आप लोगों की मौजूदगी से। आज का हमारा मौजू है मार्शल लाई सियासत। पाकिस्तान को अगर देखें सर, तो बड़े बड़े अदवार जो हैं इसकी तारीख़ के वो मार्शल लॉ की नज़र हुए और न सिर्फ उस दौरान बल्कि आज दिन तक उसका इम्पैक्ट कंटिन्यू है हमारे मुल्क में। तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि हमारा पहला जो मार्शल लॉ जनरल अयूब ख़ान साहब जो थे, उनका एक पीरियड है बड़ा इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान बनते ही। तो मैं वो सिनारियो जानना चाहूँगा कि 47 हुआ तो उस वक्त ये जनरल साहब कहाँ थे और क्या कर रहे थे? इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो शख्स जो कि 14 अगस्त 1947 वाले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल था, वो 3 साल के अंदर अंदर कमांडर इन चीफ कैसे बन गया? इन 3 सालों में क्या हुआ? वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। जो उनसे सीनियर थे उनको क्या हुआ? जनरल इफ्तिखार, ब्रिगेडियर शेर खान, दोनों की मौत एक फिजाई हादसे में हुई। कुछ लोग वैसे वफात पा गए या उनको वफात दे दी गई, कुछ लोग कोर्ट मार्शल हो गए और रास्ता साफ किया गया इनके कमांडर इन चीफ बनने के। ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्नाह इनसे नाराज रहते थे और वो नहीं चाहते थे कि ये प्रमोट भी हों लेफ्टिनेंट कर्नल से आगे। इसके बावजूद वो यहाँ पहुंचे। वो बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं 14 अगस्त और 1951 के दरमियान की, लेकिन एक वाक़या मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा बीच में। जिस दिन लियाकत अली खान को लियाकत बाग रावलपिंडी में कत्ल किया गया, आमतौर पर हम उन्हें शहीद कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कत्ल किया गया, उस दिन अयूब खान साहब कहाँ पर थे? और वो इमीडिएटली सीन पर क्यों नहीं आए? क्योंकि कमांडर इन चीफ तो ये बन चुके थे। तो पता ही चला कि सरकारी खर्चे पर ये पेचिश के इलाज के लिए इंग्लैंड में हार्वे स्ट्रीट के एक प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल थे, सरकारी खर्चे पर। पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता था। वो जो प्लाजिबल डिनाइबिलिटी होती है कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं, वो इंश्योर की गई। मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा लंबी कहानियों में ना जाऊं, ये एक वाक़या काफ़ी है उनके रोल को डिफाइन करने के लिए। आपसे भी यही क्वेश्चन है कि आप क्या देखते हैं इस दौरान, इस पीरियड को, यानी 47 से 51 तक उनका जब दौर शुरू होता है? एक बाउंड्री कमीशन के हवाले से भी आप बता रहे। दो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो समझने की हैं। जो बाउंड्री कमीशन था उसमें जो पाकिस्तान साइड से टीम थी, जो 3 मेंबर थे, उनमें से एक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल अयूब खान थे। और वो जो गुरदासपुर का एरिया है और अमृतसर वगैरह का जो सिलसिला है, वो जिसके मुतालिक ये था कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा, जो किताबें बताती हैं, जो भी कुछ हमें
پڑھایا گیا یا ہم نے پڑھا ہے اس پہ ان کا کیا رول تھا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ایک کردار جس کا ذکر نہیں آیا لیکن میرا خیال ہے یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں انسٹرومنٹ تھا کسی نہ کسی طریقے سے. وہ میجر جنرل اسکندر مرزا تھا جس کو 1946 میں اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیفنس بنایا گیا تھا اور پاکستان بنتے ہی وہ سیکرٹری ڈیفنس بنا ود ان 1 ایئر. یہ بھی ایک حیرت کی بات تھی. اس کا زیادہ تر جو رول رہا عام طور پہ اپنے یہاں جب بات کی جاتی ہے تو اس کے متعلق کہا جاتا نہیں وہ تو سویلین تھا اور بیوروکریٹ تھا. وہ سینڈ ہسٹ کا پہلا جو ہے مسلم کے ساتھ ساتھ انڈین تھا جو وہاں پر انرول ہوا اور جو وہاں سے پاس آؤٹ ہوا. اس کی دوسری تاریخ کو بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ میر جعفر کی اولادوں میں سے تھا پڑپوتا تھا غالباً. وہی شخص اگر ڈیفنس سیکرٹری تھا تو کیا جنرل ایوب خان کے جس کا پاکستان آرمی کے اگر رائٹ فرام دا بگننگ جو پی اے لگتا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو پہلے 9 کے بجائے اس نے پی اے 10 جو کہ جنرل ایوب خان کا نمبر ہے اس کو پروموٹ کیا. یہ ایک حیرت کی بات ہے. 51 تک جو ہے یہ رل مل کے کام کرتے رہے. اس کے آگے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں سنتاس معاہدے کو اگر آپ دیکھیں جو $840 ملین کے قرضے لے کر 3 دریا بیچے اس کا کردار بھی تو یہی رہا. جب ہم روس نہیں گئے اور امریکہ چلے گئے اور مجھے یاد ہے کہ کسی ایک پروگرام میں جو سیٹھی صاحب تھے نجم سیٹھی صاحب انہوں نے کہیں یہ بات کری وہ کتاب کا ریفرنس دے رہے تھے کسی کہ ٹاکس جو تھی وہ یو ایس آفیشلز کے ساتھ تقریباً فیل ہو گئی تھیں تو ہی واز دا مین جس نے امریکن آفیشلس کو یہ کہا ناٹ ٹو بی مسٹیکن وی ول سرو یور انٹرسٹ ان پاکستان اینڈ ان دی ایریا. کیا وہ انٹرسٹ ہم آج تک سرو کر رہے ہیں؟ کیا وہی پیکٹ ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں؟ کیا سیٹو سینٹو والے جو سلسلے رہے کیا وہ آج تک وہی چل رہے ہیں؟ ان کا کہنا یہ کہ کنزرکٹیو جو سویلین گورنمنٹس تھیں جن کی مدت عموماً 6 مہینے اور سال نہیں ہوتی تھی وہ ایسے فیلئر تھے یا انہیں فیل کرایا جاتا تھا. یہ جو ٹولہ تھا 2 کا خاص طور پہ اگر میں بات کروں اور اس میں شامل ہوں گے میں اسکندر مرزا کی بات کر رہا ہوں اور میں جنرل ایوب خان کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ انسٹرومنٹل تھے؟ یہ کسی اور کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ترقی میں حائل ہو گئے تھے؟ یہ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں. پہلے تو مجھے تھوڑا سا میں پیچھے ایک چھوٹا سا کویشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہسٹری کا میں خود بھی طالب علم ہوں اور آج کے دور میں بہت ساری انفارمیشن آنا شروع ہوگی ہوئی ہے بیکاز تھینکس ٹو دس سوشل میڈیا اور ہمیں اس میں چیزیں مل بھی جاتی ہیں. جہاں بہت فیک ہے وہاں پہ کچھ اوریجنل چیزیں بھی لوگوں کے سورسز سے آ رہی ہیں. بڑے فسادات کہتے ہیں سٹارٹ ہو گئے 47 کے بعد. کہاں سے ٹریگر ہوئے؟ فسادات 14 اگست سے پہلے شروع ہو چکے تھے. یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کمپنی بہادر کی حکومت سے پہلے یہاں فسادات نہیں ہوتے تھے. یہ فسادات ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت کمپنی بہادر نے ہی شروع کروائے. اور اگر آبجیکٹو بلڈ بارڈرز کریٹ کرنے کا تھا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تو یہ جو 14 اگست کی پارٹیشن تھی یا پاکستان کی کریشن تھی اس سے اچھا موقع تو نہیں ہو سکتا تھا. تیاری اس کی پہلے سے کی گئی.
یہاں کلر سیداں کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تھوا خالصہ بھی کہتے ہیں، چوا خالصہ بھی کہتے ہیں. وہاں پر بنیادی طور پر یہ سکھوں کا گاؤں تھا. اس پر حملہ کروایا گیا. میں کہہ رہا ہوں حملہ کروایا گیا، اور وہاں پر قتل و خون ہوا. عورتوں کی سرعام کی دن دہاڑے. اور اس کا ریئیکشن پھر آنا تھا سکھ کمیونٹی کی طرف سے جو کہ آیا. اسی طرح ہندوستان میں جو ادھر رہ گیا، ادھر بھی 2-3 جگہوں پر فسادات جنریٹ ہوئے. بنگال میں فسادات جنریٹ ہوئے. یہ نیچرل نہیں تھے، یہ انجینئرڈ فسادات تھے. اور ان فسادات کے نتیجے میں وہ نفرت، خوف اور ایک دشمنی، ایک بلڈ بارڈرز آپ نے کریٹ کر لیے ہمیشہ کے لیے، فیوچر کے لیے. ابھی جناب رانا صاحب بتا رہے تھے سنتاس معاہدے کا. ایوب خان کا اگر دیکھیں تو یاد کیا جاتا ہے کہ جی بڑا اکنامک ڈیولپمنٹ، گرین ریولوشن اور بلا بلا پتہ نہیں کیا کیا ہوا. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا دا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ یہ کہا جاتا تھا. بچوں کی اسکول کی کتابوں میں یہ لفظ استعمال ہوتے تھے، ترقی کا دور. اور ہمارے پروفیسر ہوتے تھے حسین ملک صاحب، انہوں نے لکھا تھا وہ مضمون، دا گرین ریولوشن دیٹ ٹرنڈ پیل. یہ چیلنج کہ یہ کہاں سے گرین ریولوشن ہے. پانی جس کے ملک صاحب جو مشال ملک کے والد صاحب میں ہیں، ان کی بات کر جی رہا ہاں، ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے وہ. اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین. جی 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 وہ جو ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا، اس میں 2-3 چیزیں آپ کو مثالیں دی جاتی ہیں. مثلا PIA ایک مثال دی جاتی ہے. ہم نئے نئے امریکی کیمپ میں گئے تھے اور ساؤتھ کوریا اور پاکستان کو شو کیس کر رہا تھا US ایڈ کہ جی جو ہمارے ساتھ شامل ہوگا ہم ان کی اس طرح کی ترقی کروائیں گے. اور وہ ریل پیل جو کہ قرضے پر ہو، کیا اس کو ریل پیل کہا جا سکتا ہے؟ اسی دور میں 22 خاندان بھی بنے. وہ ایک ہوتا تھا پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک اور ایک پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن تھی. اور یہ ورلڈ بینک سے قرض لے کر ہم نے دونوں یہ فیکٹریاں لگائیں، اور اس کے بعد توفتاً ان 22 خاندانوں کو دے دی کہ پے ایز یو ارن اسکیم کے تحت کہ یہ لے لو چلتے ہوئے کارخانے اور کما کر پیسے دے دینا. یہ 22 خاندان ایسے بنے. اور بھٹو کی نیشنلائزیشن کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی. بینکس بنے، جو بینکرز تھے وہی انڈسٹریلسٹ بھی بن گئے. وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ جو تھا، کیا وہ واقعی ڈیولپمنٹ تھی یا ہمیں قرضے میں جکڑنے کا ایک طریقہ تھا؟ ماڈرن سلیوری جو ہے نا، اٹ از ناٹ ان چینز. ماڈرن سلیوری از ان ڈیٹ. ایک اور بات بھی تھی کہ اس دوران چونکہ امریکن انٹرسٹ وہی لے کے آئے، ان کے یہاں پہ ساتھ شامل تھے، نہریں بنوائیں، سارا کچھ کیا، ورلڈ بینک کا لون، یہ سارا. ایک ساتھ وہ مونسانتو کی میکسی پاک لے کے آئے، جس کے ساتھ کاکروچ آیا. اس سے پہلے کاکروچ پاکستان میں نہیں ہوتا تھا. یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو کرنا چاہوں گا. یہ جو نہریں بنی اور بیراجز بنے اور پھر زمینیں الاٹ ہوئیں، یہ کس کو الاٹ ہوئی؟ بڑی طویل لسٹ ہے جن کو الاٹ ہوئی، لیکن میں 2 لوگوں کا ذکر خاص طور پر کرنا چاہوں گا. ایک ایوب خان صاحب خود اور ان کی فیملی، اور ایک جسٹس منیر جس نے لا آف نیسیسٹی ایجاد کیا تھا.
تقریباً 16,000 ایکڑ تو ایوب خان صاحب نے اپنے خاندان کو ہی الاٹ کر دی، اور جو لسٹ موجود ہے فری سپیس میں انٹرنیٹ پر گوگل کر لے مل جائے گی، تقریباً 5,000 ایکڑ جسٹس منیر کے کو بھی دی گئی، سکندر مرزا کو علیحدہ الاٹ ہوئی، ان کی بیگم کو علیحدہ الاٹ ہوئی، اور وہ جو بندر بانٹ ہوئی اور ایک نئی فوج جاگیرداروں کی تیار ہوئی، وہ اسی قرض کے نتیجے میں جس کا ذکر رانا صاحب نے کیا ہوئی۔ گرین ریولوشن آج کی اگر ڈیفینیشن میں دیکھا جائے تو وہ کہیں سے بھی گرین نہیں تھا. ایک تو آپ نے پانی کی اننیسیسری ڈائیورژن کی، پانی بیچا، یعنی بیک ڈیٹ میں ٹریٹی نہیں بلکہ ہمارے ڈاکٹر حسن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ بینک کی ایک ایگریمنٹ تھا، اس کا یہ انیکس ہے، یہ ٹریٹی بھی نہیں ہے، اس کو معاہدہ بنا کے پیش کیا گیا. اور میں نے ان کے جو پہلا جو ڈیلیگیشن امریکہ بھیجا گیا ایوب خان نے اپنے جسٹ فار سیر و تفریح کے لیے، اس کے منٹس بھی پڑھے ہیں. رانا صاحب، ایوب ایرا کو ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ایرا کا، دوسرا کہتے ہیں کہ اس وقت بڑا، یعنی ہم نے کچھ جنگ شنگ بھی جیتی اور چیزیں کی بیچ میں 65 والی. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے میرے لیے. بڑے ترانے بھی ہیں، ہاں، اور نور جہاں بھی ساتھ بہت تھیں. انٹرسٹنگ چیز جو ہے اور جس کو میں ذاتی طور پہ حیرت بھی کرتا ہوں، 1945 میں ورلڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ، برطانیہ اور روس اتحادی تھے، اور اگر خالی برطانیہ کا سامنے رکھا جائے تو جو برٹش انڈین آرمی تھی جس میں ایوب خان بھی موجود تھے اور دوسرے دیگر کی نام جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، وہ برٹش انٹرسٹ کے لیے مختلف محاذوں پہ لڑے. ان کی یاریاں جو تھیں رشینز کے ساتھ تھیں، امریکن کے ساتھ تھیں اور ان کے ساتھ تھیں. ایسا کیا ہوا کہ وہ جو یاری تھی جو 1945 تک رہی، وہ آل آف سڈن ختم ہو گئی. لیکن کولڈ وار جب اسٹارٹ ہوئی، جو ڈار صاحب نے جیسے اپنا تاریخ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ 1951 میں یہ چیز بنا دیے گئے، اس کے بعد اس حصے میں گڑبڑ رہی تو مارشل لا لگ گیا. بائی دی وے یہ ٹرینڈ مجھے اگلے جو 2 مارشل لا ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے. مارشل لا جو تھا، جو ایوب خان کا 69 میں انہوں نے عنان حکومت جو تھی وہ دوسرے جرنیل کو پکڑا دی اور وہ ختم ہوئی اس کی حکومت مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے پر، جو کہ مشہور زمانہ اب 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں ہتھیار گرانے کا سیریمنی ہوئی. ویڈیو بھی آ رہی ہیں مختلف اس کی. لیکن اس کے بعد 77 میں 5 جولائی کو جو بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، اس کے 2 سال ہی کے اندر افغانستان پہ رشیا انویڈ کر رہا تھا. ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جب اس کے بعد کا مارشل لا آیا، جو کہ اکتوبر 99 میں آیا، 2001 میں ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں حصہ لیے بیٹھے تھے. کیا ان میں سب میں سملیرٹیز ہیں؟ یہ جو جنگیں ہم نے 65 کی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی تو 64 میں سٹارٹ ہو گئی تھی سر کریک میں، اور اس میں وہ پیٹم ٹینک تھا غالباً، اگر مجھے صحیح نام یاد ہے اس کا. وہ جو امریکن جدید ترین ٹینک ہمارے پاس آئے تھے وہ آج تک دلدل میں وہاں دھسے ہوئے ہیں. اس کو قبرستان کہا جاتا ہے، سر کریک کے ایریے کو جو ہے امریکن ٹینکس کا قبرستان کہا جاتا ہے، اور غالباً جنرل ٹکا اس وقت وہاں پہ تعینات تھے. ہمیں آج تک 65 کی وار کا کہا جاتا ہے کہ وہ بس سپٹمبر میں سٹارٹ ہوئی. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، 65 وار سے پہلے کیا ہوا. ہم نے ہندوستان کو ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آفر کیا، ایوب خان صاحب نے کیا، اور
یہ 62 کی بات کر رہے ہیں یہ 62 سے پہلے 59 میں. 59 میں. تو نہرو نے کہا کہ جوائنٹ ڈیفینس اگینسٹ ہوم اینڈ انڈینز ریجیکٹڈ اٹ. انڈین ریجیکٹڈ پاکستانی کا. پھر 62 میں سائنو انڈین وار ہوتی ہے اینڈ دیٹ واز اے چانس ود اس کہ انڈین ادھر انوالو تھا اور امریکنز کے کہنے پر ہم نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. 65 کی جنگ سے پہلے آپریشن جبرالٹر لانچ ہوتا ہے 64 میں. آپریشن جبرالٹر بھی تو ایک جنگ ہی تھا. وہ کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ جنگ 6 ستمبر 1965 کو شروع نہیں ہوئی. 6 ستمبر 1965 کو لاہور فرنٹ کھلا. جنگ آلریڈی ہو رہی تھی. آپریشن جبرالٹر واز آن. آپریشن گرینڈ سلیم اور آپریشن جبرالٹر دونوں شروع تھے. جی ہم نے یہ جنگ شروع کی کچھ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. پاکستان نے ایک تو سیاسی آبجیکٹیو تھا کہ فاطمہ جناح کو ہرانے کے بعد یہ کافی بدنام ہو چکے تھے تو یہ کچھ بڑا کارنامہ کر کے دکھانا چاہتے تھے جو نہیں ہو سکا. اگر اس چیز کو میں علیحدہ بھی کر دوں تو آبجیکٹیو تو ہوتا ہے کسی جنگ کا کہ ہم نے اس علاقے کو فتح کرنا ہے. ہم وہ علاقہ بھی فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم کیا جیتے کیا ہارے اس کا حساب کسی نے تو کرنا ہے. آپ نے پہلے رانا صاحب سے بات کر رہے تھے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اور ساری اس پر ہم نے بات کی. اس میں میں ایک اور چیز بھی شامل کرنا چاہوں گا. سیاستدانوں کی ایک نئی کراپ کریٹ کی گئی. ابڈو اور پروڈا کے نتیجے میں جن کو فارغ کرنا تھا کیا گیا. مسلم لیگ کو 2 حصوں میں کنونشن لیگ اور کونسل لیگ بنی. وہ سارا کوئی توڑ پھوڑ ہوئی مسلم لیگ میں. انہوں نے ایک اپنی مسلم لیگ بنا لی ایوب خان صاحب نے. اور سیاستدانوں کی ایک نئی پود کریٹ کی گئی. ایک طرف وہ 22 خاندان بنائے گئے, دوسری طرف ایک نئے قسم کے نئے سیاستدان بنائے گئے. یہاں پر میں ایک اور الزام کا ذکر کرنا چاہوں گا. بھٹو صاحب پر الزام لگتا ہے کہ وہ بھی تو ایوب خان کے تھرو آئے. بھٹو اور باقی سیاستدانوں میں ایک فرق ہے. بھٹو نے اختلاف کیا ایوب خان سے جس کا ایوب خان صدر تھا. علیحدہ ہوا اور اس کے خلاف تحریک چلائی. اس لیے بھٹو پر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ ایوب خان کی پیداوار ہے. نہیں سر, وہ تو 1956 میں جو ہے پہلی دفعہ منسٹر بنے تھے. بنے تھے لیکن پھر اختلاف ہوا. جی ایوب خان کی صدارت کے دوران ہی چھوڑ دیا نا. اور ایوب خان کے خلاف کمپین چلائی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف. تو جس کے خلاف ٹھیک ہے شروع میں اس کے ساتھ شامل تھے, جب اختلاف ہوا تو چھوڑا. اب اگر میں کسی آج کے سیاستدان شیخ رشید کا نام لے لوں, اگر میں پنڈی والے شیخ رشید کا, تو وہ اصل مارشل لائی سیاست تو وہ کرتا ہے نا. سیاستدانوں کی پیداوار وہ ہے. ایون نواز شریف صاحب, اگر ان کو میں کہوں کہ وہ ضیاء الحق صاحب نے پیدا کیے تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی زندگی میں ضیاء الحق سے کبھی اختلاف نہیں کیا. بھٹو اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ ایوب خان کے صدر ہوتے ہوئے اس نے اختلاف کیا, چھوڑا, ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی. اور یہ ایون سنتاس معاہدے سے پہلے انہیں ان کی منسٹری بھی چینج کر کے ان کو فارن افیئرس میں چلے گئے تاکہ وہ پانیوں کے معاملے میں زیادہ بھٹو کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو سکے. دیٹ واز another. بھٹو ہیڈ لاسٹ فیور ود ایوب خان مچ ارلیئر. وہ مجبوری تھی, چائنا کی مجبوری تھی کہ چائنا, بھٹو واز چائناز فیوریٹ, اس لیے اس کو کیبنٹ میں رکھا ہوا تھا. ادروائز بھٹو ہیڈ لاسٹ فیور ود ایوب خان. بہت شکریہ سر. آج کا پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں, اور انفارمیشن پہلے آئرن کرٹنز تھے,
ہمارے یونیورسٹیوں میں بھی پڑھانے کے لیے چند کتابیں تھیں، اس کے باہر آپ جا نہیں سکتے تھے، اور آج وہ سورسز کیا آڈیو ویژول سورسز وہ بھی آپ تک پہنچ رہے ہیں، بی بی سی کے کچھ سورسز ہیں وہ بھی ریلیز ہو رہے ہیں، مختلف انفارمیشن جو ہے لوگوں سے، اگر کسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے تو وہ بھی اس میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اویئرنیس کے لیے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ایسے کون کون سے ادوار تھے جن آج تک ہماری سیاست پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.